दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे हिंदू के कबूल इस्लाम की सच्ची कहानी सुनाएंगे जिसको एक बंदर ने इस्लाम कबूल करने की हिदायत दी। और दोस्तों आपको बता दें कि यह वाक़या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की किताब नसीमे हिदायत के झोंके से नकल की गई है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही नौ मुस्लिम की वीडियोस लेकर आते हैं। नौ मुस्लिम जनाब अब्दुर्रहमान साहब से एक मुलाकात। अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं कि हम लोग पहले से रोहत जिला के एक गांव के रहने वाले हैं। 26 साल हुए दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। हमारा ख़ानदान मजहबी हिंदू घराना है। जात से हम लोग ख़ानदानी ब्राह्मण हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण आरीन कौमें हैं, शायद ये लोग ब्राह्मी लोग हैं, इसलिए कि मक्का के मुशरिक जो अपने आप को इब्राहिमी दीन पर कहते थे, उनका कल्चर हमसे बहुत मिलता जुलता है। हो सकता है कि हम लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में भी रहे हों। सवाल: जनाब अब्दुर्रहमान भाई, आप कहाँ से तशरीफ़ लाएं? जवाब: जी मैं दिल्ली में रोहिणी में रहता हूँ, वहीं से आया हूँ। सवाल: आप पिछले हफ्ते भी तशरीफ़ लाए थे? जी हाँ, अपनी अहलिया के साथ पिछले हफ्ते इतवार को आया था। आज मैं अपने दोनों बेटों और एक बेटी को हजरत से मिलाने लाया हूँ। असल में कल मेरी बेटी ससुराल से आई थी। हमने बताया कि हजरत से हमारी मुलाकात हो गई है, तो बेटी ने बहुत जिद की कि हमें भी मिलवाइए। असल में उसने नसीमे हिदायत के झोंके किताब पढ़ी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हजरत से मिलना चाहती थी। सवाल: आप पहले से कहाँ के रहने वाले हैं? रोहनी में तो अब रहते होंगे। जवाब: जी हम लोग पहले से रोहतक जिला के एक गांव के रहने वाले हैं। 26 साल हुए दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। हमारा ख़ानदान मजहबी हिंदू घराना है। जात से हम लोग ख़ानदानी ब्राह्मण हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण आरीन कौमें हैं, शायद ये लोग इब्राहिमी लोग होंगे, इसलिए कि मक्का के मुशरिक जो अपने आप को इब्राहिमी दीन पर कहते थे, उनका कल्चर हमसे बहुत मिलता जुलता है। हो सकता है कि हम लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में भी रहे होंगे। सवाल: आपने खूब सोचा, हो सकता है ऐसा ही हो। आपको इस्लाम कबूल किए कितना ज़माना हो गया? जवाब: यूँ तो इस्लाम कबूल किए मुझे 8 साल हो गए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं असली मुसलमान तो पिछले इतवार को हुआ हूँ। असल में हिंदू पंडितों के चक्कर से तो 8 साल पहले निकल गया था, मगर मिसाल मशहूर है कि आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। मुसलमान बन की पीर नुमा एक पेशेवर बहरूपीय मुसलमान पंडित के चुंगल में फंस गया था और उस जालिम ने हिंदू पंडितों को अच्छा कहलवाया। सवाल: मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि एक जाहिल पीर आपको एक ज़माने से ठगता रहा, क्या उन्होंने ही आपको इस्लाम की दावत दी थी? जवाब: नहीं, वो इस्लाम की दावत क्या देते, मुझे तो एक बंदर ने दावत देकर मुसलमान बनाया। हजरत कह रहे थे कि आपका इस्लाम हमारे लिए एक बड़ी वार्निंग है कि अगर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे और दावत के अपने फ़र्ज को अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला बंदरों से दावत का काम लेकर ब्राह्मण को मुसलमान बनाएंगे। सवाल: ज़रा तफसील से सुनाइए, अल्लाह ताला ने आपको किस तरह हिदायत दी? शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर दवा ऑर्डर करते हैं तो अभी आपको 25% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो ज्यादा सोचिए मत, व्हाट्सएप करके अपना पहला ऑर्डर बुक करिए और डिस्काउंट का फायदा उठाइए। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। जवाब: असल में ख़ानदानी तौर पर ब्राह्मण होने की वजह से मैं बहुत मजहबी किस्म का हिंदू था और सबसे ज़्यादा मेरी अकीदत वैष्णो देवी से थी। उसके अलावा काली और अम्बा जी का उपासक भी था, इसलिए साल में 2 बार वैष्णो जी की यात्रा करता था। शायद आप जानते हो कि वैष्णो देवी का खास मंदिर कश्मीर में है। वहाँ जाना ऐसा है कि जैसे हज वगैरह करना। ये समझो कि मैं भी साल में 2 बार उम्रा को जाता। उम्रा तो आदमी 100% अपने एक अल्लाह के साथ अपने ईमान और एक अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए जाता है। वैष्णो देवी पर तो आदमी हक को छोड़कर शिर्क में भटकने के लिए जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जितना वक्त और पैसा उम्रा में लगता है उतना ही तकरीबन वैष्णो देवी की यात्रा में लगता है। हाँ, मुशक्कत और मेहनत वैष्णो देवी की यात्रा में और ज़्यादा है। ये कि वहाँ पैदल पहाड़ की बड़ी चढ़ाई में आदमी का हाल ख़राब हो जाता है। उसके अलावा भी अलग अलग मंदिरों में जाता था।
میری کمائی اور وقت کا ایک خاصا حصہ ان پوجاؤں میں لگتا تھا۔ بہت ورت یعنی ہندوانے روزے رکھتا۔ میرے گھر میں ایک خاص کمرہ جس کے 3 حصے کر کے الگ الگ دیویوں کے مندر بنائے ہوئے تھے۔ 8 سال پہلے نوراتری یعنی خاص ہندو روزے چل رہے تھے۔ ایک شام کو میں برت میں پوجا میں مگن تھا۔ بڑی عقیدت سے نمبر وار ایک کے بعد ایک دیوی کی پوجا کی پرساد چڑھاتا اور عقیدت سے دیپ جلاتا۔ اچانک پیچھے کے راستے سے ایک بندر گھر میں گھس گیا۔ اس نے کمرے میں گھس کر پرساد پر جھپٹے لگائے اور دیپ گر گئے اور پورے کمرے میں آگ لگ گئی، اور آگ اس قدر لگی کہ تینوں دیویاں اور پورا کمرہ آگ میں جھلس گیا۔ میرے دل میں آیا کہ جو دیویاں خود اپنی حفاظت نہیں کر سکیں اور جل کر جھلس گئیں، وہ پوجا کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں۔ میں اس آستھا اور عقیدت سے بہت بددل ہو کر گھر سے نکلا۔ گھر سے کچھ دور ایک پیر، ایک میواتی بابا 1000 تسبیح یعنی 1000 والے تسبیح لیے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ پیر بابا بولے، مسلمان ہو کر تمہیں میرا مرید ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے مرید ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ بولے کہ پکا مسلمان تو تبھی ہوگا جب مرید ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں مرید بھی ہو جاؤں گا۔ وہ بولے، میں 2 طرح کے مرید کرتا ہوں۔ ایک مرید تو ایسا ہوتا ہے کہ مرید ہو کر نماز اور روزہ اور ساری عبادتیں تمہیں ہی کرنا ہوں گی۔ ایک مرید ایسے ہوتے ہیں کہ مرید تو مرید ہی ہوتا ہے، وہ عبادات ٹھیک طریقے پر کہاں کر سکتا ہے۔ میں ہی تمہاری طرف سے نماز روزے ادا کروں گا، اس کے لیے تمہیں ماہانہ خرچ دینا پڑے گا۔ میں نے معلوم کیا کہ ماہانہ خرچ کیا پڑے گا۔ وہ بولے، تمہاری آمدنی کتنی ہے، تم بتاؤ، اس مالک کے نام پر تم کتنا خرچ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، میں ہاتھ سے بنی دیویوں کے نام پر اتنا خرچ کرتا تھا تو اس مالک کے نام پر میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ بولے، تو پھر اچھا مرید اور اچھی نماز روزہ پیر صاحب سے کروانے کے لیے 10,000 ماہانہ خرچ کرنے پڑیں گے۔ میں نے کہا، مالک کا دیا بہت ہے، اس کے نام پر 10,000 کوئی بڑی بات نہیں۔ پیر بابا نے مجھے کلمہ پڑھایا اور ایک چادر میرے سر پر ڈال کر مجھے مرید کر لیا۔ مرید کرنے کے لیے دیر تک ناٹک کرتے رہے۔ سوال، آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ناٹک ہے؟ جواب، کھلی آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا کہ یہ ناٹک ہے۔ سوال، جب آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ناٹک ہے پھر بھی آپ سب کرتے رہے؟ جواب، اصل بات یہ تھی کہ مجھے اسلام کے بارے میں ذرا بھی معلوم نہیں تھا۔ اب یہ جاننے والے تھے تو پھر مجھے ان کی بات ماننی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں میرے اسلام میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مذہب کے معاملے میں انسان اپنی عقل نہیں لڑاتا بلکہ وہ اپنی عقل کو مذہب کے سپرد کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں۔ پچھلے اتوار کو جب ہم حضرت سے ملنے آئے تو مراد آباد کے ایک انگریزی کے پروفیسر صاحب کلمہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ بہت محبت اور عقیدت سے انہیں حضرت سے کلمہ پڑھانے کو کہا۔ حضرت نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ حضرت نے کلمہ پڑھانے سے پہلے کہا، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اس ارادے سے کہ میں اپنی زندگی اللہ کے آخری قانون یعنی قرآن مجید کو مان کر اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی عہد کی نیت سے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلے ہم کلمہ عربی میں پڑھیں گے اور پھر ہندی انواد یعنی ترجمہ کروا دوں گا۔ حضرت نے کہا، جس طرح میں کہوں کہیے۔ حضرت نے کلمہ کہلوانا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت کے کان میں کھجلی آ رہی تھی۔ حضرت نے دائیں ہاتھ سے کان کھجلایا تو پروفیسر صاحب نے بھی دائیں ہاتھ سے کان کھجلایا۔ حضرت نے کہلوایا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ حضرت کے ناک کے اوپر ایک دانہ سا ہو رہا تھا۔ حضرت نے بائیں ہاتھ سے ناک پر ہاتھ پھیرا۔ پروفیسر صاحب نے بھی ناک کو پکڑا۔ ہم سبھی کو ہنسی آ گئی۔ حضرت کو بھی ہنسی آ گئی۔ پروفیسر صاحب عجیب سے ہو گئے۔ حضرت نے بتایا کہ اصل میں میرے کان اور ناک پر کھجلی آ رہی تھی۔ کلمہ پڑھتے ہوئے کسی ایکشن کی ضرورت نہیں بلکہ اندر سے یقین اور وشواس کی ضرورت ہے۔ پروفیسر صاحب بولے کہ یہ مذہب کا معاملہ ہے۔ دھرم میں آدمی اپنی عقل کو مالک کے حکم کے سپرد کرنے آتا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ کان ناک پکڑ کر عہد کرنا ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ حضرت صاحب نے سمجھایا کہ اسلام عقل کو مطمئن کرنے والا مذہب ہے۔ احمد صاحب، اس لیے میں نے باوجود یہ کہ میری عقل کہہ رہی تھی کہ یہ پیر بابا کا ناٹک ہے مگر وہ جیسا کہتے گئے ویسا میں نے کیا۔ مرید ہو کر پہلے ہفتے کی نماز، روزہ، عبادت کی فیس 10,000 اور مٹھائی کے لیے 200 میں نے ایڈوانس میں پیر صاحب کو جمع کرا دیے۔ سوال، ماشاءاللہ، ایسے مرید کی کھری فیس ادا کرنے والے کہاں کسی کو ملتے ہوں گے؟
اس کے بعد آپ ماہانہ جمع کرتے رہے؟ جواب: 10,000 تو جمع کرتا ہی تھا، اس کے علاوہ پیر صاحب آنکھیں لال پیلی کر کے مٹھی بھی کھولتے کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے درجے آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ اس کی خوشی میں فرشتوں کو منانے کے لیے اب اس چیز کی ضرورت ہے۔ 8 سال ہو گئے مجھے اسلام قبول کیے، اوسطاً 20,000 ماہانہ میں نے پیر بابا کو ضرور دیے ہوں گے۔ سوال: اتنے پیسے آپ پیر بابا کو دیتے تھے؟ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ جواب: میرا ایک مشہور بیوٹی پارلر ہے، میں اور میری بیوی دونوں اس میں کام کرتے ہیں۔ سوال: اس میں اتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ آپ کی کیا فیس ہے؟ جواب: مالک کا کرم ہے، کام بہت اچھا ہے، میری بیوی دلہن بنانے کی فیس 50,000 تک بھی لے لیتی ہے۔ سوال: تو پھر پیر کی کیا خطا ہے؟ آپ بھی روم بھرنے کے لیے لیتے ہیں، پیر بابا بھی روم بھرنے کے لیے لے رہے تھے۔ جواب: بات آپ کی ٹھیک ہے، جب میں حضرت سے پچھلے مہینے بیعت ہوا تھا تو حضرت نے معلوم کیا تھا کہ آپ کا کاروبار کیا ہے۔ میں نے کہا بیوٹی پارلر، تو حضرت نے فرمایا کہ روزگار پاک اور حلال ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ میں آج سے بیوٹی پارلر بند کر دوں؟ حضرت نے فرمایا کہ کوئی اچھا حلال روزگار تلاش کرے، بالکل حرام تو نہیں، ہاں اچھا نہیں ہے، جب دوسرا روزگار مل جائے تو اس کو چھوڑ دینا، ہاں البتہ تب تک مفتی صاحب کا نام بتایا کہ ان سے معلوم کریں کہ بیوٹی پارلر میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں، اس کا خیال کریں۔ میں نے کہا کہ حضرت، میں نے دیویوں کو راضی کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے بیعت ہوا ہوں، اگر میرے اللہ کی رضا جان دینے میں ہے تو میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے بس حکم کریں۔ سوال: مولانا سے آپ مرید ہو گئے؟ آپ تو پہلے پیر بابا سے مرید تھے، اب دوبارہ مرید کیسے ہو گئے؟ جواب: اصل میں 3 سال سے حضرت سے ملنا چاہ رہا تھا، ان کو فون کرتا تھا، پہلے تو فون ملتا ہی نہ تھا، اور ملتا تو سفر پر ہوتے۔ 10 روز پہلے میں نے فون کیا تو فوراً کہا کہ میں 8 سال پہلے مسلمان ہوا ہوں۔ مجھے جن مولانا صاحب نے حضرت کا پتہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اپنا نام بتانے سے پہلے یہ بتا دینا، پھر حضرت کہیں نہ کہیں ملنے کی شکل بتا دیں گے۔ میں نے جب کہا کہ میں 3 سال سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حضرت نے بہت معذرت کی اور فرمایا اتوار کے روز شاہین باغ آپ آ جائیں، بہت لوگوں کو میں نے بلا لیا ہے مگر پھر بھی آپ کی زیارت ہو جائے گی۔ سوال: مولانا کا پتہ آپ کو کس نے دیا؟ جواب: مجھے ایک مولانا نے حضرت کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا سے اور نسیم ہدایت کے جھونکے خرید کر لا کر دی تھی، میں نے وہ پڑھی۔ اصل میں اپنے پیر بابا کی مسلسل ٹھگی اور ظلم سے پریشان تھا، اور میں 8 سال تک اس پیر مریدی سے یہ بات سمجھا کہ مذہب کے نام پر شرک، دھرم کے نام پر ادھرم دھارمک پنڈتوں نے کیسے چلایا۔ پیر کے نام پر لوگوں کو غلام بنا کر ان کو ٹھگنے کا نام شرک ہے۔ مذہب انسان کی اندرونی پیاس ہے، اس کی آتما یعنی روح یہ مانگتی ہے کہ اپنے خدا کو راضی کریں، اس کے لیے اس سے جو قربانی مانگی جائے انسان دیتا ہے۔ تقریباً 20,000 کی میری ماہانہ فیس کے علاوہ پیر بابا نے مجھ پر نہ جانے کیا کیا ظلم کیے۔ میری لڑکی بہت خوبصورت تھی، انٹر میں پڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک جمعرات میں پیر بابا کے پاس گیا، ہر جمعرات کو کچھ ہدیہ لے کر جانا پڑتا تھا۔ میں پہنچا تو پیر بابا بہت خوش تھے، بولے عبدالرحمن، تیرے لیے میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ مالک کے یہاں بہت قبول ہو رہی ہے۔ پیر اور مرید کا رشتہ تو آقا اور غلام کا ہوتا ہے، مگر شاید تجھے اپنے پیر کے برابر درجہ ملنے والا ہے۔ آج اوپر سے مجھے اشارہ ہوا ہے کہ عبدالرحمن پہلے ہی تمہارا غلام ہے، مگر اس کی عقیدت ہمیں بہت قبول ہے۔ اپنے بیٹے سے اس کی بیٹی اور پھر اپنی بیٹی سے اس کے بیٹے کی شادی کر دو۔ یہ اعزاز بیٹا تمہیں مبارک ہو، تمہاری اولاد نے کیسا نصیب پایا، پیر کے بیٹے اور بیٹی سے آسمان سے رشتہ جڑوا لیا۔ میں نے کہا اگر میرے مالک کا یہ حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ میں گھر آیا، اپنی بیوی سے بتایا، بچوں سے مشورہ کیا، گھر والے تیار نہیں تھے۔ گھر میں نے ان کو مالک کے غصے سے ڈرایا، وہاں سے حکم ہوا ہے تو ماننا چاہیے، مالک نے اولاد دی ہے تو اس کے حکم کو ماننا چاہیے۔ سوال: آپ کو یہ بات ڈھونگ نہیں لگ رہی تھی؟ جواب: دل میں بات آئی تھی کہ شاید یہ بھی ناٹک اور ڈھونگ ہے، مگر یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ اگر سچ مچ مالک کا حکم ہوگا اور نہ مانا تو برباد ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی دل کڑتا، پھر دل کو سمجھاتا اگر میرے مالک کے نام پر دھوکا ہے تو اس کی محبت میں دھوکا کھانا بھی اچھا ہے، بس اس لیے سب کچھ کرتے رہیں۔ سوال: آگے کیا ہوا؟ آپ نے شادیاں کر دیں؟ جواب: میری لڑکی چھوٹی تھی اور پیر بابا کی لڑکی 6 سال بڑی تھی۔
مگر انہوں نے کہا کہ اشارہ ہے کہ پہلے تمہاری لڑکی کی شادی ہو، بیوی کو خدمت کرنی پڑتی ہے، پہلے پیر کی لڑکی سے خدمت کرانا بے ادبی ہے، پہلے اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے پیش کرو۔ شادی سے پہلے ہم سے پیر بابا نے کہا کہ تم مرید ہو اور میں پیر ہوں، اللہ کی محبت میں یہ رشتہ، اس میں جو بھی آپ پیر بابا کو اپنی لڑکی کے دہیج میں دو گے وہ جنت میں ملے گا۔ میں نے کہا کہ محبت میں ہر چیز میری جانب سے ہے، آپ حکم کرو۔ پیر بابا نے کہا تمہاری بیٹی میوات آیا جایا کرے گی، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی سواری کا سادھن نہیں، ایک ایسی گاڑی دو، میرا مکان تمہاری لڑکی کے لیے لائق نہیں، میوات میں مکان دوبارہ بنوانا پڑے گا، اس کے علاوہ اور گھر میں ضرورت کا جو سامان تمہاری بچی چاہے، ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہمارے پاس تو بوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال تقریباً 28-29 لاکھ شادی میں خرچ کیے۔ 1 سال بعد پھر میری لڑکی کی شادی کا حکم اوپر سے آنے کی خبر دی۔ وہ بولے تم مرید ہو، میں پیر ہوں، ہم تمہیں جنت اور ولایت کے درجہ جیسی قیمتی چیز دلاتے ہیں، اگر مرید اپنے پیر سے دہیج وغیرہ کا مطالبہ کرے تو مریدی ٹوٹ جائے گی۔ ان کی لڑکی جو کپڑے پہن کر آئی سارے میں نے ہی بنائے، ایک سوئی بھی وہ دہیج میں نہ لائی۔ سوال، آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں؟ آج کل تو عقل کا زمانہ ہے اور آپ شہر کے رہنے والے پڑھے لکھے گریجویٹ، بچے پڑھے لکھے، آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہے۔ جواب، اصل میں دل ٹوٹتا رہا، مگر بس وہی بات کہ مالک کے نام پر دھوکہ کھانا بھی ایک مزہ دیتا ہے، ہم سب کرتے رہے۔ سوال، ان پیر صاحب سے بھی تعلق ہیں؟ جواب، اصل میں نسیم ہدایت کے جھونکے نے دل تو ہٹا دیا، مگر اب رشتوں کی وجہ سے سری طور پر نبھاتے رہے، مگر اب ظالم نے میری بچی کو ستانا شروع کر دیا ہے۔ پیر بابا کی بیوی ایسی ظالم عورت ہے کہ بس اللہ پناہ میں رکھے۔ اب اس کے ظلم سے خود اس کا بیٹا بھی عاجز آ گیا ہے اور اس نے خود ہم سے کہا کہ ان دھوکے بازوں کے چکر میں نہ آئے، اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہم پر ترس آیا، اس کے نام پر دھوکا ہم نے چونکہ اس کی محبت میں کھایا تھا، اس لیے خود پیر بابا کا بیٹا ہمارے لیے پیر بابا کے بندھن سے چھڑانے کا ذریعہ بنا۔ پیر بابا کا بیٹا جو ہمارا داماد ہے، جب وہ ایک ساتھی کے ساتھ دلی میں حضرت صاحب سے ملا، دکان نہ چلنے کی شکایت کی، حضرت نے اس کو کسی ایک نماز کے بعد ایک تسبیح، استغفار اور ہر ماہ میں 3 ماہ تک 3 دن جماعت میں لگانے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ امید ہے کہ انشاءاللہ کاروبار چل جائے گا۔ وہ نمازیں پڑھتا تھا، اس نے استغفار عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز پڑھنا شروع کی اور جماعت میں 3 روز 3 ماہ تک لگائے۔ تیسرے ماہ امیر صاحب نے 4 ماہ کی تشکیل کر لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جماعت سے جڑ گیا اور وہ آج حضرت سے بیعت بھی ہوا۔ اس نے زیادہ زور دیا کہ ہم سب گھر والے حضرت سے بیعت ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری بیوی کو 1 ہفتے پہلے ہی توفیق دے دی۔ میری بیوی اور بچے سبھی کہہ رہے تھے کہ ڈیڈی اصل میں آج ایسا لگا جیسے ہم آزاد ہو گئے۔ ہمارے گھر میں نسیمی ہدایت کے جھونکے بہت دنوں سے بچے پڑھتے ہیں، میرے دونوں بیٹے اس کے بعد سے جمعرات کو مرکز بھی جانے لگے۔ میرا بھی جماعت میں وقت لگانے کا ارادہ ہے، حضرت نے بھی مشورہ دیا ہے کہ 4 مہینے لگا لو۔ سوال، ماشاء اللہ آپ کی بات بھی خوب ہے کہ آپ کو بندر نے مسلمان بنا دیا۔ اچھا، آپ قارئین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب، میں سندیش یا پیغام کیا دے سکتا ہوں؟ سچی بات یہ ہے کہ میں صرف 1 ہفتے کا مسلمان ہوں۔ میں اپنے زندگی کے تجربے سے 2 باتیں کہتا ہوں کہ باحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شرک کے واسطے سے مذہبی غلامی میں جکڑی انسانیت کو ایک اللہ کے سامنے کھڑا کر کے اور اس سچے مالک سے جوڑ کر آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مظلوم اور سسکتی انسانیت کے گلے سے شرک کے فندے اور بیڑیاں کاٹنے کے لیے بندروں کو بھیج کر یہ کام کرا لیں گے۔ دوسری بات یہ بھی دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کو راضی کرنے کی نیت سے اتنا دھوکہ کھانے اور قربانی دینے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترس کھایا اور خود پیر بابا کے بیٹے کو اس چنگل سے نکالا اور ہمیں نکلوایا۔ تو اگر اس کے نام پر اسلامی اور شرعی قاعدوں کو جان کر قربانی دی جائے تو اللہ کتنا نواز دیں گے، اس کا اندازہ مشکل ہے۔ سوال، آپ نے اپنے خاندان پر کام کا کچھ ارادہ کیا؟ آپ نے مولانا سے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا؟ جواب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلی ملاقات میں سب سے پہلے حضرت نے یہ کہا کہ یہ ایمان آپ کا جب ہی ایمان ہے جب یہ یقین ہو کہ ایمان کے بغیر نجات نہیں،
اور جب یہ یقین ہے تو آپ کیسے انسان ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے بھائی بہن رشتہ دار جہنم میں جائیں، اور یہ ایمان اور بڑھے گا جب آپ ساری انسانیت کی فکر کریں گے، اور خاص طور پر رشتہ داروں اور خاندان والوں کا اور بھی زیادہ حق ہے۔ الحمدللہ میں نے ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ بات کرنا شروع کر دیا۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمارے سب رشتہ داروں کو اسلام میں آنے کی ہدایت دے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ واقعی بہت ہی عجیب و غریب تھا لیکن بہت ہی سبق آموز۔